इन सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा मरवा दो पहाड़ हैं, ये मक्का में शायर कहते हैं और अल्लाह की निशानों में से है, यानी अल्लाह के दीन की निशानों में से है। जम्मू शईरा, ये शईरा की जमा है। बस जो हज करे अल्लाह के घर का या उम्रा करे, शायर कहते हैं तलब्बस बिल हज वल उम्रती, बस जो हज का इहराम बांधे या उम्रे का इहराम बांधे, फिर उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो चक्कर लगाएं उसमें, यानी उन दोनों के साथ यानी सही करें सफ़ा और मरवा की, सफ़ा मरवा। अब यहाँ हाशिया पर भी अब तवज्जो करें, जो फरमाया कि इन सफ़ा वल मरवा, सफ़ा मरवा सुम्मिय सफ़ा, इसका नाम सफ़ा क्यों रखा है? इसका नाम कहते हैं लिअन्नहु जलसा अलैहि आदम सफ़ीयुल्लाह, क्योंकि इस पहाड़ पर आदम सफ़ीयुल्लाह बैठे। आदम आपका लक़ब है ना सफ़ीयुल्लाह, तो आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के सफ़ी हैं वो इस पहाड़ पर बैठे, इसी वजह से इसका नाम सफ़ा रख दिया गया। अब दूसरा है कि मरवा इसका नाम क्यों रखा गया? कहते सुम्मियल मरवा था, उसका नाम मरवा रखा गया है लिअन्नहु जलसत अलैहि इमराअतु आदम हव्वा, इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हव्वा हमारी अम्मा जान वो बैठी, तो इसलिए इसका नाम मरवा रख दिया गया। सुभान अल्लाह। तफसीर रूह, बाद ने कहा कि वजह इर्तिबात आयत बिमा क़बलहू, इस आयत का मा क़बल से ताल्लुक़ ये है, इस मा क़बल से ताल्लुक़ होता है ना, कि यानी इस आयत का इससे जो मा क़बल जिक्र हुआ उसके साथ ताल्लुक़ क्या है, उसके साथ ताल्लुक़ क्या है? कहते हैं कि हुवल जम्उ बैनल हज वल जिहाद, वो हज और जिहाद के दरमियान जमा करना है। वो क्या है? हज और जिहाद के दरमियान जमा करना है, क्योंकि इन दोनों में नफ्सों पर मुशक्क़त होती है, हज में भी और जिहाद में भी नफ्सों पर क्या होती है? और मालों का खर्च करना होता है, मालों का। तो ये बाने का इस आयत का माक़बल से इस तरह का इत्तिसाल है। क्या है? और फरमाया कि आलाम दीन ही, हाशिया नंबर 5, आलाम दीन ही अशारा बिही इला तक़दीर मुदाफ़िन फ़िल आयती ऐ मिन शआइरि दीनिल्लाहि वल मुरादु बिशाइरिल मवादिअल्लती युक़ामु फ़ीहा दीन। कहते हैं ये जो अल्लाह इसमें जलालत पे अलिफ लाम आया है, अल्लाह इसमें जलालत पे अलिफ लाम आया है, ये बताता है कि यहाँ मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है, ये इब्ज़ी हो गया। यहाँ क्या है? मुज़ाफ़ महज़ूफ़। इसमें इशारा मुसन्निफ़ ने इस इबारत के साथ मुज़ाफ़ की तक़दीर की तरफ इशारा किया है कि मुज़ाफ़ यहाँ मुक़द्दर है, मुज़ाफ़ यानी मिन शआइरि दीनिल्लाह, तो ये दीन जो मुज़ाफ़ है ये यहाँ क्या है? मुक़द्दर है। मुराद शायर से क्या है? शायरुल्लाह से, शायर दीनिल्लाह से क्या मुराद है? कहते हैं अल मवादिअल्लती युक़ामु फ़ीहा दीन, वो जगह हैं जिनमें दीन कायम किया जाता है, जिनमें उन्हें कहते हैं शायर, उन्हें शायर, शायर। और ये शायरा की जमा है, किसकी? तो शायरा कहते हैं अलामत को, किसे? बेज़ाबी ने ये लिखा है। और सरा में है शायर वो चीज़ है जिस पर निशानी हो हज और इबादत से, जिस पर निशानी हो हज और इबादत की, हज और इबादत से निशान हो तो उसे शायरा कहते हैं। आगे हाशिया नंबर 8 देखिए आप, फ़ला जुनाहा अलैहि, फ़ला जुनाहा अलैहि अज़्ज़ाहिरु अन्ना अलैहि ख़बरु ला, कहते हैं ज़ाहिर ये है कि ला जुनाहा अलैहि में जो अलैहि है ना, ये ला की ख़बर है। तो आपने पढ़ा था कि ये जो ला नफ़ी जिन्स होता है इसकी ख़बर अक्सर ही मज़ूफ़ होती है, अक्सर तो अलैहि उसकी जगह है जार मजरूर, तो ज़र्फ़ मुस्तक़र
تو موجود ان پر کوئی گناہ موجود نہیں ہے، لا ثابت ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان پر. تو ظاہر یہ ہے کہ یہاں علیہ جو ہے لا جناح علیہ میں یہ لا کی خبر ہے، لا کی. وَأَجَازُوا بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد انہوں نے جائز قرار دیا. او وجہ او جہن اور وجہ بھی جو ضعیف ہیں، کیا ہیں؟ ضعیف وجہ بھی اس کے بعد جائز. ان میں سے یہ ہے کہ یہ کلام قد تم، یہ کلام عند قولی فلا جناح، فلا جناح علیہ کہنے پر ہی پورا ہو گیا. فلا جناح کہتے ہیں کہ لا جناح اللہ پاک نے فرمایا تو اس پہ کلام کیا ہو گیا. تو کہا حاشیہ نمبر 8 میں فلا جناح علیہ، کہتے ہیں علیہ جو ہے ظاہر یہی ہے کہ علیہ لا کی خبر ہے، لا کی. اور اجاز و بعد اس کے بعد انہوں نے ضعیف وجہیں جائز قرار دی ہیں. وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کلام لا جناح پہ مکمل ہو چکا، علی ان یکون خبر لا محذوفا، اور اس پر کہ لا کی خبر محذوف ہے، لا کی. وقدرہ ابو البقاء، تو ابو البقاء نے اسے فلا جناح فی الحج مقدر مان لیا. کیا مان لیا؟ انہوں نے کہا وہ جو خبر محذوف ہے نا وہ ہے فی الحج، پھر کوئی گناہ نہیں حج میں. کس میں؟ اور مبتدا بقولہ علیہ، اور علیہ اس کے کہنے علیہ ان یطوفا، اس کو مبتدا بنا لیا. کیا بنا لیا؟ مبتدا. فیکون علیہ خبر مقدما، تو پھر لا جناح کے بعد جو علیہ ہے یہ کیا ہے؟ کہتے اسے خبر مقدم بنا لیا. کیا کہ یہ خبر مقدم ہے. تو وَأَن يَطَّوَّفَ فِي تَعْوِيلِ مَصْدَرٍ مَرْفُوعٌ بِالْابْتِدَاء، تو ان یطوف آپ کو پتا حالت نصب میں ہے، ان داخل ہوا اس نے نصب دیا، لیکن بتاویل مصدر ہو جائے گا. بتاویل مصدر مرفوع محلا، مرفوع یعنی سے مصدر کی تعبیر میں کر کے مرفوع محلا ابتدا کی وجہ سے مبتدا، مرفوع محلا ابتدا کی وجہ سے مبتدا. تو فإن الطواف واجب، بے شک طواف واجب ہے، بے شک یہ چکر لگانا واجب ہے. الجید ان یکن علیہ فی ھذا الوجہ، عمدہ یہ ہے، کیا عمدہ یہ ہے کہ علیہ اس وجہ میں خبر ہو، علیہ خبر ہو، اور ان یطوف مبتدا، اور ان یطوف مبتدا ہو، این مبتدا ہو. سمجھ آ گئی؟ اور یہ چکر لگانا واجب ہے، یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ ان کے چکر لگائے صفا اور مروہ کے. سمجھ آ گئی اس کی؟ اب آگے دیکھیں. یمسحونہما، شارح ادھر لائے کہ وہ ان کو بوسہ ان کا لیتے تھے بتوں کا، صفا مروہ. تو انہیں 2 بت رکھے تھے، ایک صفا پہ ایک مروہ پہ. تو اسے جب یہ جاہل کافر جب چکر لگاتے جاہل تو اسے چومتے، اس کا بوسہ لیتے. تو وہ کون تھے؟ کہا ایک کا اصافن اور دوسرا نائلہ. دوسرا صفا پہ اصافن تھا اور مروہ پہ نائلہ، مروہ پہ. فلما جاء الاسلام وكسرت الاوثان وكره المسلمون الطواف بينهما لاجل فعل الجاهليه فرفع عنهم الجناح بقوله فلا جناح، دليل على انه ليس بركن كما قال مالك والشافعي. وكذا قوله من تطوع خيرا اي ان يتواف بينهما مشير بانه ليس بركن. تو جب اسلام آیا تو بتوں کو توڑ دیا گیا، بتوں کو توڑ دیا گیا، اور مسلمانوں کو ان کے درمیان چکر لگانا ناگوار لگا، ناگوار، کیونکہ جاہل وہ فعل کرتے تھے. تو جاہلوں کے فعل کی وجہ سے کہ وہ تو بتوں کو چومتے تھے، اس کے درمیان چکر لگاتے، پھر اسے بوسہ لیتے، پھر ادھر بوسہ لیتے، تو اس لیے مسلمانوں اور صحابہ کو یہ برا لگا. تو فرفع عنہم الجناح، پھر ان سے گناہ کو اٹھا دیا گیا، پھر ان سے کیا فلا جناح، پھر کوئی گناہ نہیں، پھر کوئی. یہ دلیل ہے اس پر کہ یہ رکن نہیں ہے. کہتے یہ آیت پھر لا جناح علیہ اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ رکن نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے. اور امام جیسا کہ مالک نے کہا کہ، اور امام شافعی، حالانکہ اوپر انہوں نے متن میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اسے رکن کہا ہے، اسے یعنی کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ امام مالک علیہ السلام شافعی علیہ السلام نے کہا یہ رکن نہیں ہے.
یوں ہی ان کا اللہ پاک کا فرمان وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوشی سے بلائی کرے، جو زیادہ بلائی کرے، یعنی ایتوفا، ان دونوں کا چکر لگائے، ان دونوں کا چکر لگائے۔ یہ جو فرمایا یہ بھی خبر دیتا ہے اس چیز کی کہ یہ رکن نہیں ہے، یہ یعنی جو زیادہ کرنا چاہے، بلائی کرنا چاہے، کہتے ہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ رکن نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 10 دیکھیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی آخر تک، اعلم ان الاجماع علی ان السعی بین الصفا والمروہ مشروع فی الحج والعمرہ، کہتے ہیں بے شک اجماع ہے، کیا ہے؟ اس بات پر اجماع ہے کہ سعی صفا و مروہ کے درمیان حج اور عمرہ میں مشروع ہے، حج و عمرہ میں مشروع ہے۔ ان نمبر یہ تو آگے خلاف قسمی ہے، خلاف اس میں ہے کیا صحیح سنت ہے، کیا سنت ہے، یا صحیح واجب ہے، یا صحیح رکن ہے، فرض ہے، بس یہ خلاف ہے۔ ان نمبر خلاف فی وجوبی، اس کے وجوب میں خلاف ہے، کس میں؟ کہ واجب ہے یا نہیں۔ فعن، یہ نہیں کہ مشروع نہیں ہے، فعن احمد انہ سنت، امام احمد علیہ رحمہ سے یہ ہے کہ یہ سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اسی کے ساتھ انس و ابن عباس، حضرت انس و ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لقول تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان فلا جناح علیہ، فلا یعنی فإنہ یفن منہ تخییر، اس سے تخییر سمجھ آتی ہے، تخییر یعنی اختیار دیا گیا ہے۔ قال بذابی، تو یہ اختیار، یہ ابن عباس اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ سنت ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن قال البيضاوي، بیضاوی نے کہا ہوا ضعیف، یہ ضعیف ہے، کیوں؟ کہتے لأن نفی الجناح يدل على الجواز، یعنی یہ گناہ کی نفی یہ جواز پر دلالت کرتی ہے، کس پر؟ جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ الداخل فی معنی الوجوب، تو یہ جناح کی یعنی گناہ کی نفی جواز پر دلالت کرتی ہے اور وجوب کے معنی میں داخل ہے، کس میں؟ الداخل فی معنی جواز پر دلالت کرتی ہے اور وجوب کے معنی میں داخل ہے، وجوب کے معنی میں داخل ہے۔ فلا یدفعہ، پھر وہ اسے دفع نہیں کر سکتا، وہ اسے۔ وعن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ واجب یجبر بدمین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعی واجب ہے، اور جو نہ کرے تو دم کے ذریعے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ اگر واجب نہ تو دم کیسے بڑھے؟ تو دم کے ذریعے اس کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ وعن مالک و شافعی، اور امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ انہ رکنون، بے شک یہ کیا ہے؟ رکن ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو اسعوا فإن اللہ تعالیٰ كتب علیکم السعی، کہ تم سعی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض قرار دی ہے۔ تو یہ امام مالک و امام، اس کا مطلب جو پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ لا جناح سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رکن نہیں ہے، لیکن امام مالک و امام شافعی رحمہ اس کے قائل ہیں کہ یہ رکن ہے، کیا ہے؟ اور انہوں نے یہ دے دی اسعوا، حضور نے فرمایا صحیح کرو، بے شک اللہ نے تم پر صحیح فرض قرار دی ہے۔ اس کو بہقی نے اور اس کے علاوہ نے روایت کیا، سمجھ آ رہی ہے؟ وقال صلی اللہ علیہ وسلم ابدؤوا بما بدا اللہ بہ، اور اللہ تعالیٰ نے جس سے آغاز کیا تم بھی اس سے آغاز کرو، یعنی صفا سے ذکر کیا تو تم بھی صفا سے ہی شروع کرو۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، یوں سراج منیر میں بھی ہے۔ حاشیہ نمبر 11 میں ہے کہ ان کے علاوہ یعنی امام احمد اور امام شافعی، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا، انہوں نے بھی اس کو۔ وقال امامنا ابو حنیفہ تھا، وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ واجب یجبر بالدم، یہ صحیح واجب ہے اور یہ نہ کرنے کی وجہ سے دم کے ذریعے نقصان پورا کیا جائے گا۔ کس کے ذریعے؟ یہ واجب ہے اور دم کے ذریعے نقصان پورا کیا جائے گا، اس حدیث مذکور کی وجہ سے، جو حدیث بیان ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ، اللہ نے تم پر صحیح کاتبہ، تم پر صحیح فرض کر دی، اس حدیث کی وجہ سے۔ لیکن امام صاحب نے اسے فرض کیوں نہیں کہا، واجب کہا اس لیے کہ لکونہ خبر احاد، یہ احاد کی خبر ہے، خبر واحد ہے، کیا ہے؟
لا یثبت بہ رکن، تو جو خبر واحد ہے اس سے فرض ثابت نہیں ہوتا، وہ ظنی ہوتی ہے۔ تو یہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ ظاہر ہے ظن سے تو فرض ثابت نہیں ہوتا، ظن سے تو حدیث ظنی ہے، اور شاہد ایک ہے، اس کا گواہ ایک ہے۔ تو جب گواہ ایک ہے، خبر واحد ہے، حدیث کے بیان کرنے والا واحد ہے، تو یہ ظنی حدیث ہے۔ تو ظن سے رکن ثابت نہیں ہوگا اور ظن سے فرض ثابت نہیں ہوگا۔ تو ان ہستیوں نے امام مالک، امام شافعی نے ظنی سے فرض ثابت کر لیا کہ یہ رکن ہے، اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے وجوب کو ثابت کیا ہے، کیونکہ حدیث ظنی ہے اور ظن سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اس سے فرض اور رکن ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔